together. Radio Manu 91, where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu 92 FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ. चलो बात करके देखते हैं, let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This is Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. ये है रेडियो मानू 90.0 FM, पेश है अदबनामा. दोस्तों आदाब, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़. रेडियो मानू के इस अदबी और सकाफ़ती प्रोग्राम अदबनामा में आप तमाम लोगों का खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है. दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस प्रोग्राम के तहत हम लोग मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के अदीबों, शायरों और उन ज़ुबानों के शाहकारों से आपको रूबरू कराने की कोशिश करते हैं. चुनांचे आज का ये प्रोग्राम एकदम मुख्तलिफ है, टोटली डिफरेंट है. वो इस लिहाज से कि आज हम लोग इन मुख्तलिफ ज़ुबानों के शायरों ने ख़याल की रफ़त और माना आफरीनी और एक मज़मून को डिफरेंट तरीके से कैसे किस किस पैराए में बयान किया है, उन तमाम चीज़ों पर हम लोग आज गुफ्तगू करेंगे. जिसमें शोरा किराम ने जैसे गम के मौजू को किस किस तरीके से पेश किया है, और ऐसे ही ज़माने से उनको शिकवा और शिकायत रही है तो उसको अरबी के शायरों ने कैसे पेश किया है, फ़ारसी के शायरों ने कैसे पेश किया है, ऐसी उर्दू के शायरों ने कैसे पेश किया है. इस तरह के बहुत सारे मौज़ूआत हैं जिस पर हम लोग गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे. और आज इसके लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तलहा फरहान साहब. तलहा फरहान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. तो आज तलहा फरहान साहब हमारे इस प्रोग्राम में अदबनामा में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बातचीत करते रहते हैं. वो बहैसियत असिस्टेंट प्रोफेसर शोबे अरबी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में दर्स व तदरीस की खिदमत अंजाम दे रहे हैं. और जहाँ तक आपकी तालीम का सवाल है, आपने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की है. आपने एमए और एमफिल की डिग्री भी वहीं से की है, और आपने ग्रेजुएशन की तालीम भी जामिया मिलिया इस्लामिया से हासिल की है. तो चलिए गुफ्तगू की शुरुआत करते हैं. सबसे पहला सवाल जो हर शायरों को रहता है और ज़माने में रहा है और बड़े बड़े लोगों को रहा है, शेक्सपियर को रहा है, गालिब को रहा है, मीर को रहा है, और इस तरह से और भी शेख सादी, शिराजी वगैरह सबको रहा है कि ज़माने ने उनकी कद्र नहीं की, और ज़माने उसके जो जिस हैसियत के वो शायर हैं, ज़माना उनकी कदरदानी नहीं कर रहा है. तो इस सिलसिले में क्या हमारे यहाँ रिवायत रही है और किन किन शोरा ने कैसे कैसे बातें कही हैं, उस पर इज़हार ख्याल कीजिए. जी, बहुत बहुत शुक्रिया. देखिए, अदब चाहे किसी भी ज़बान का हो, चाहे वो फ़ारसी हो, उर्दू हो, अरबी हो, अंग्रेज़ी हो, या दीगर जो दुनिया की मशहूर ज़बानें हैं, उनमें जो शोरा और अदबा पैदा हुए और जिन्होंने अपने ज़र्री ख़यालात को कलमबंद किया, दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश की, इस बात का हमेशा उनको एक तरीके से शिकवा रहा कि जो उनकी क़द्र व मंज़िलत है वो उनके मुआसरीन यानी उनकी क़द्र व मंज़िलत को पहचान नहीं पा रहे हैं, और जो बात कह रहे हैं
دوسرے لوگ اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. ہاں، اور یہ شکوہ یعنی ہر زبان کے میں نے شاعر نے، صرف شاعری کی بات نہیں ہے، کوئی بھی عالی مرتبہ شخص چاہے وہ کسی فن کا ہو، اس نے یہ شکوہ کیا ہے کہ بھئی میری قدر نہیں ہو رہی، لوگ میری باتوں کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. یہ حال چونکہ ہم لوگ اب بنیادی طور پر عربی کے طلبہ ہیں، کچھ تھوڑا بہت شغف اردو سے اور اس سے بھی کم کہہ لیجئے فارسی سے بھی ہے، تو ان سب چیزوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، مختلف موضوعات کو. شاعری کے بہت سارے موضوعات ہوتے ہیں. مثلاً آپ قصیدے میں دیکھ لیجئے وہ تشبیب سے شروع ہوتا ہے، پھر وہ گریز کرتے ہوئے اب گھوڑے کی بات پہ آتا ہے، کبھی اٹھنے کا تذکرہ کرتا ہے عربی شاعر، کبھی محبوبہ کی بات کرتا ہے، کبھی اپنے سفر کی تھکان کا تذکرہ کرتا ہے، اور بھی دیگر چیزیں ہیں. تو انہی میں سے، انہی بہت سارے موضوعات میں سے ایک موضوع شعر و شکوہ یعنی زمان کا ہے، یعنی زمانے سے شکایت، اور شکایت کو شعر کے انداز میں یا شعری لب و لہجے میں بیان کرنا. بہت سے شعراء نے یہ بات کہی ہے. میں آپ کو عربی کا ایک شعر سناتا ہوں. جی متنبی عربی زبان و ادب کا ماینا شاعر گزرا ہے. وہ کہتا ہے کہ وَإِذَا خَفِيتُ عَلَى الْغَبِيِّ فَعَاذِرٌ اللہ ترانی مخلۃ عمیاء. واہ، بہت مشہور شعر ہے. جی بہت مشہور شعر ہے. شروع کے جو قصائد ان میں سے ایک یہ ہے. تو کہتا ہے کہ اگر کسی غبی کند ذہن اور ناسمجھ انسان پر میں مخفی ہوں، پوشیدہ ہوں، تو معذرت خواہ ہوں، میں معذرت کرتا ہوں. بالکل. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ترانی مقلۃ عمیاء، کہ کوئی اندھی آنکھ مجھے دیکھ ہی نہیں سکتی. ہاں، تب دیکھیے کیا ہے. اصلاً متنبی نے شکوہ تو کیا ہے، اور شکوے میں ایک طریقے سے تحقیر ہے، استہزاء ہے، تمسخر ہے، مذاق اڑایا ہے اپنے معاصرین کا، کہ میں تو بہت یعنی بلند مقام پر شاعر ہوں، اور لوگ مجھے جو ہے، اور تم لوگ اندھے ہو، غبی ہو، پہچان نہیں پا رہے. ہاں، پہچان نہیں پا رہے ہو. تو یہ تحقیر ہے اس کی. اور ظاہر سی بات ہے کوئی تخصیص نہیں ہے کہ غبی میں جو ذہین و فطین لوگ ہیں وہ مستثنیٰ ہیں، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ یہ سارے لوگوں کو ایک طریقے سے غبی کہتے ہیں. تم لوگ سمجھتے ہی نہیں ہو. اگر مستثنیٰ کیا ہوتا تو کہیں تذکرہ کرتا. بہرکیف تو یہ ایک مضمون ہے جس میں اس نے کہا کہ آپ لوگ جو ہے غبی کن ذہن ہیں، اندھی آنکھ کے مثل ہیں، مجھے دیکھ ہی نہیں سکتے، میرے کلام کو سمجھ ہی نہیں سکتے. ایک مضمون ہے. اب دیکھیے مرزا غالب نے اسی مضمون کو اردو میں جب ادا کیا تو دیکھیے وہ کیا خوب بات کہی انہوں نے. وہ کہتے ہیں کہ آگہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے. یہ آگہی جو ہے یہ وہی غباوت کا اپوزٹ ہے. بالکل. جی. تو آگہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، مدعا عنقا ہے اپنے عالم تقریر کا. یہ جو آگہی ہے، آگہی اصل میں مطالعہ، مشاہدہ اور غور فکر کے بعد جو علم حاصل ہوتا ہے اس کو آگہی کہتے ہیں. دام شنیدن یعنی سماعت کا جال، دام ہوتا ہے جال. اور عنقا عرب دیومالا میں ایک فرضی خیالی پرندہ ہے جس کے بارے میں کہ اس کی پرواز بڑی بلند ہے، اتنی بلند کہ وہ آنکھوں سے اوجھل رہتا ہے، لوگ دیکھ نہیں پاتے. ایک میٹافر بھی یوز کرتے ہیں. میٹافر کے طور پہ اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ کوئی بھی نادر الوجود چیز ہو، نایاب بے نظیر چیز، اس کو عنقا کہہ دیتے ہیں. مطلب ایسے لوگوں کو ہم لوگ بولتے ہیں کہ ارے تم بہت دن سے عنقا ہو گیا، نظر نہیں ہے. ہاں بالکل، آپ نادر النایاب ہو کے رہ گئے. سو یہ سمپل سی بات جو ہے مرزا غالب نے اس شعر کے اندر کہی، اور بڑی خوب تر کہی، اور بڑے اچھے لب و لہجے میں، بڑے اچھے پیرائے میں اس کو کہا. تو کہتے ہیں کہ یعنی کوئی صاحب علم اور فضل، کوئی کتنا بھی بڑا عالم فاضل ہو اور توجہ سے کلام سننے والا ہو، لیکن میرے شعر کا جو مفہوم ہے وہاں تک وہ پہنچ نہیں سکتا. اس لیے کہ میرا جو کلام ہے، اور میرے کلام میں یا میری شاعری میں یا میرے شعر میں جو مطالب اور مفاہیم ہیں وہ بے نظیر ہیں، وہ نادر الوجود ہیں، وہ مثل عنقا کے نایاب ہیں. جس طرح عنقا پرندے کے لیے آپ جال بچھائیں اور اس جال میں اس کو پھانسنے کی کوشش کریں، کبھی نہیں پھانس سکتے، اس لیے وہ نظر ہی نہیں آتا. تو ویسے ہی میرا کلام بھی ہے کہ کوئی چاہے کتنا بھی توجہ سے کلام سننے والا ہو، بڑا عالم و فاضل ہو، لیکن میں جس عالم تقریر میں رہتا ہوں، جس
یعنی جو میرا جہان معنی ہے، جس دنیا میں رہتا ہوں، اور جو کیفیات مجھ پر طاری ہوتی ہیں، اس کیفیات سے کوئی گزر ہی نہیں پاتا کہ میرے جو میں نے کہا ہے اس کو وہ سمجھ سکے. سو ایک طریقے سے اس میں شکایت کے ساتھ ساتھ اپنے سامعین اور قارئین سے ان کی ہمدردی کا اظہار بھی ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اس میں تمہارا کوئی قصور ہے کہ تم میرے کلام کو نہیں سمجھ پا رہے ہو. ایک طریقے سے ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں. کوئی تحقیر نہیں ہے، کوئی استہزاء نہیں، کوئی تمسخر نہیں، اور یعنی جو شکایت کا جو لہجہ اس میں کوئی تذلیل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں مانتا ہوں کہ تم بہت پڑھے لکھے عالم و فاضل ہو، تمہارے اندر آگہی ہے، تم صاحب علم، ہاں، لیکن جہاں جس کیفیت میں میں ہوں وہاں تک تم پہنچے ہی نہیں اب تک. جی وہاں تک تم پہنچے ہی نہیں. جی تو واہ، بہت مزہ آ گیا. آپ نے تو بہت ہی متنبی کا تذکرہ کیا، پھر اردو کے جو سب سے بڑے شاعر ہیں غالب کا تذکرہ کیا. تو امید کرتے ہیں کہ یہ پروگرام بہت ہی انٹرسٹنگ ہو، بہت ہی دلچسپ ہوگا، اور سامعین کو، ناظرین کو بہت مزہ آئے گا اس طرح کے خیالات، اس طرح کی چیزوں کو سننے میں. تو لیکن یہ وقت ہو چلا ایک چھوٹا سا بریک کا. اب لیتے ہیں چھوٹا سا بریک. بریک کے بعد پھر ہم لوگ اس طرح کے مختلف موضوعات پر ہم لوگ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. You are listening to Adab Nama, Radio Manu 90.0 FM's Literature and Culture Show. آپ سن رہے ہیں ریڈیو مانو، ایک کمیونٹی ریڈیو اسٹیشن. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. Your voice, your guide. Let's listen to عرض کیا ہے. آداب دوستوں، آپ سن رہے ہیں عرض کیا ہے ریڈیو مانو 90.0 FM پر. آئیے آج ملاقات کرتے ہیں مشہور اردو شاعر منظر بھوپالی صاحب سے. منظر بھوپالی صاحب کا جنم مدھیہ پردیش کے شہر بھوپال میں ہوا. وہ جدید اردو شاعری کے ان نمایاں شعراء میں شمار کیے جاتے ہیں جنہوں نے غزل کو عوام کے دلوں تک پہنچایا. ان کی شاعری میں محبت، انسانی جذبات، سماجی مسائل اور زندگی کے مختلف رنگ خوبصورتی کے ساتھ نمایاں ہوتے ہیں. منظر بھوپالی صاحب کا انداز بیان سادہ، پر اثر اور دل نشیں ہے. ان کے اشعار میں جذبات کی سچائی اور فکر کی گہرائی دونوں ملتی ہے. اسی وجہ سے ان کا کلام مشاعروں میں بے حد مقبول ہے. آئیے ان کے چند مقبول اشعار سنتے ہیں. طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے. اور ایک اور خوبصورت شعر، زلف و رخ کے سائے میں زندگی گزاری ہے، دھوپ بھی ہماری ہے، چھاؤں بھی ہماری ہے. منظر بھوپالی صاحب کی شاعری صرف دل کی بات نہیں کرتی بلکہ سماج اور انسانی زندگی کے اہم پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالتی ہے. ان کا کلام ادب کے شائقین کو سوچنے اور محسوس کرنے کی دعوت دیتا ہے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی ایک اور اہم ادبی شخصیت کے ساتھ. آپ سن رہے تھے عرض کیا ہے صرف ریڈیو مانو 90.0 FM پر. خدا حافظ. آپ سن رہے تھے عرض کیا ہے. مارکیٹنگ اور برانڈ پروموشنز کے لیے ہم سے رابطہ کریں. ریڈیو مانو @manu.edu.in پر. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. Your voice, your guide. You are listening to Adab Nama,
Radio Manu 90.0 FM's Literature and Culture Show. بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کا ہمارا اس پروگرام ادب نامہ میں خیر مقدم ہے، ویلکم ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر طلحہ فرحان صاحب، جو مختلف زبانوں یعنی عربی، اردو اور فارسی کی جو مختلف خیالات ہیں اور مختلف موضوعات ہیں، مختلف جو کوئی بھی موضوع ہو سکتا ہے، ان تمام موضوعات کو، تمام چیزوں کو کیسے کیسے شاعروں نے ڈھالا ہے اور ان کے خیال کی بلندی کیسی آئی، ان تمام پر گفتگو کر رہے ہیں۔ تو آپ نے تو یہ بہترین گفتگو کی اس یہ والے بریک سے جانے سے پہلے کہ زمانے سے کیسے انہوں نے کہا ہے، تو اسی موضوع کو ہم لوگ اور اگر کچھ اس طرح کے اشعار ہوں تو ہمارے لیے پیش کریں ہمارے سامنے۔ بہت سارے اشعار ہیں، میں ایک دو اور اشعار کا تذکرہ کرتا ہوں۔ یہ تو بہت انٹرسٹنگ پروگرام ہوگا۔ ہاں، یہ اس مضمون کو شعراء نے کس طریقے سے بات ہے، میں غالب ہی کو بطور مثال ایک بار کر لیتا ہوں۔ غالب کا ایک شعر ہے کہ جو چاہیے نہیں وہ میری قدر و منزلت، میں یوسف بقیمت اول خریدا ہوں۔ دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں زمانے کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ میری قدر و منزلت نہیں کر پا رہے ہیں، میری ستائش اور میری پذیرائی نہیں کر پا رہے ہیں، تو میرا معاملہ کیا ہے کہ میں یوسف بقیمت اول خریدا ہوں، یعنی میری مثال حضرت یوسف علیہ السلام کی سی ہے، اور وہ یوسف جن کو پہلی بار بیچا گیا تھا یا پہلی بار خریدا گیا تھا۔ اور قرآن نے اس کو بڑے عمدہ انداز میں، عمدہ اسلوب میں تذکرہ اس کا کیا ہے کہ وہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں لے آ کے ڈال دیا، پھر ایک قافلہ آیا اور اس نے ان کو کنویں سے نکالا اور لے جا کر کے ان کو ہونے پونے کم قیمت میں بیچ دیا، مصر کے بازار میں بیچا۔ نہیں، مصر کے بازار سے پہلے بھی انہوں نے، ہاں، کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام دو بار بھی کہتے ہیں، ایک بار تو وہ مختلف روایتیں ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائیوں نے لے آ کے ہونے پونے دام بیچ دیا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ قافلہ جس نے ان کو نکالا تھا اس نے لے آ کر کم قیمت میں اس کو بیچ دیا تھا، جس کو قرآن کہتا ہے کہ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، کہ بہت معمولی قیمت پر انہوں نے ان کو خرید لیا یا بیچ دیا، اور وہ چاہ رہے تھے کہ اس نے چھٹکارا حاصل ہو جائے۔ تو غالب نے وہی استعارہ لیا وہاں سے، کہا کہ یوسف علیہ السلام جو کہ ایک جلیل القدر نبی تھے اور ان کی بڑی قدر و منزلت اور رتبہ تھا اللہ کے وہاں بھی اور دنیا میں بھی، لیکن جس وقت وہ پہلی بار بک رہے تھے تو ان کی کوئی قیمت نہیں تھی، قیمت نہیں لگا، بڑی کم قیمت میں بیچ دیے گئے تھے۔ تو میرا بھی وہی عالم ہے کہ میں یوسف بقیمت اول خریدا ہوں، لوگ مجھے سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ واہ، کیا خیال ہے، لیکن بہت عمدہ خیال ہے اور بہت خوبصورتی سے بھی پیش کیا۔ ایک بار اور سنائیے شعر۔ کہتے ہیں کہ جو چاہیے نہیں وہ میری قدر و منزلت، میں یوسف بقیمت اول خریدا ہوں۔ اسی غزل کے اور بھی اشعار ہیں، ایک دو میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ہوں گرمی نشاط تصور سے نغمہ سنج، میں اندلیب گلشن نا آفریدہ ہوں، یعنی اس گلشن کا بلبل ہوں جو گلشن بھی پیدا ہی نہیں ہوا ہے اور میں گنگنا رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ہرگز کسی کے دل میں نہیں ہے میری جگہ، ہرگز کسی کے دل میں نہیں ہے میری جگہ، ہوں میں کلام نغز ولے ناشنیدہ، میں ہوں تو بہت عمدہ کلام، لیکن کسی نے سنا ہی نہیں۔ تو یہ غالب کے اشعار تھے۔ ایک شعر اور میں سناتا ہوں مختلف شاعر کا، فضا ابن فیضی ایک بڑے معروف شاعر گزرے ہیں، انہوں نے بھی زمانے سے اپنی ناقدر شناسی کا شکوہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ فضا کو آس تھی کیا کیا نہ دوستوں سے مگر، فضا کو آس تھی کیا کیا نہ دوستوں سے مگر، یہ کھیت سو گیا بادلوں کی بستی میں۔ تو بادلوں کی بستی جہاں پر بارش، فضا مطلب وہ ان کا تخلص ہے، فضا ابن فیضی ان کا اپنا تخلص ہے۔ تو دوستوں سے بڑی امید تھی، یعنی اپنے زمانے کے لوگوں سے بڑی امید تھی، سب پڑھے لکھے لوگ تھے، اعلیٰ مقام پر فائز لوگ تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے میری قدر شناسی نہیں کی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں بیار و مددگار ایک طریقے سے ہوں، ویسے ہی جیسے بادلوں کی بستی میں کھیت سوکھ جائے، میرا بھی تقریباً وہی حال ہوا۔ تو اس مضمون کو مختلف شعراء نے مختلف انداز میں باندھا۔ ابھی اور بھی ہیں کچھ اشعار، میں متنبی کا ایک اور شعر سنانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ ہاں، بہت اختصار کے ساتھ انشاءاللہ، کہتا ہے کہ ہا کذا وہا کذا کنت فی اہلی وفی وطنی، وہا کذا کنت فی اہلی وفی وطنی، ان النفیس غریب حیث ما کانا۔
کہتا ہے کہ یہی میرا حال ہے، چاہے میں اپنے گھر خاندان میں رہوں یا اپنے وطن میں رہوں، تو یہی میرا حال ہے، یعنی کوئی قدر شناس نہیں ہے. کہتا ہے کہ ان النفیس غریب حیث ما کان، جہاں پر بھی رہوں. ہاں، جو نفیس اور عمدہ چیز ہوتی ہے جہاں بھی رہے اس کی ناقدر شناسی ہوتی ہی ہے، وہ اجنبیت کا احساس اس کو رہتا ہی رہتا ہے، لوگ اس کی قدر نہیں کرتے ہیں. جی. تو یہ دیکھیے، تو اسی بات کو دیکھیے مرزا غالب نے ایک بار پھر کہا، انہوں نے کہا کہ نہ جانوں نیک ہوں یا بد ہوں پر صحبت مخالف ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جو گل ہوں تو گلخن میں، جو خس ہوں تو گلشن میں. نیک برا اچھا برا میں کیسا ہوں مجھے نہیں پتا، لیکن بہرحال جہاں بھی ہوں صحیح جگہ نہیں ہوں. صحبت جو ہے میری وہ میرے مخالف ہے. تو اگر میں پھول ہوں تو مجھے ایک طریقے سے تندور میں میں پڑا ہوا ہوں، یا بھٹی میں ہوں. اور پھول کا بھٹی میں ہونا ظاہر سی بات ہے، پھول کو بھٹی میں نہیں ہونا چاہیے. اگر میں خس ہوں، ہاں، پھول کو تو گلستان میں ہونا چاہیے. اور اگر میں خس ہوں، یعنی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے پھر بھی، لیکن اس کے باوجود میں گلشن میں ہوں، تو خس کو یا جو جلاون ہوتا ہے، خس و خاشاک جسے کہتے ہیں، اس کو ہونا تو چاہیے تندور میں، لیکن وہ ہے گلستان میں. اور پھول جس کو گلستان میں ہونا چاہیے وہ گلستان میں نہ ہو کر کے مطلب اپنے بارے میں ہی کہہ رہے ہیں. بالکل وہی اسی چیز کا وہ اظہار کر رہے ہیں، اسی بات کا اعتراف کروا رہے ہیں لوگوں سے. خیر غالب کا تو چونکہ غالب تھے اور ان کی فکری بلندی تو بیسیکلی وہ جو طنز بھی کر رہے ہیں، طنز بھی کر رہے ہیں. اس سے بھی بڑا طنز انہوں نے کیا. انہوں نے کہا کہ مجھ کو دیار غیر میں مارا وطن سے دور. اچھا واہ. مجھ کو دیار غیر میں مارا وطن سے دور، رکھ لی میرے خدا نے میری بے کسی کی شرم. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ اچھا ہوا کہ یہاں پہ میری موت آئی، یعنی اجنبی شہر میں، غیر ملک میں میری موت آئی جہاں مجھے کوئی پہچاننے والا نہیں ہے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے میرے بے کسی کی جو ایک طرح سے شرم رکھ لی، اس کی لاج رکھ لی. لیکن اگر اپنے لوگوں میں ہوتا، وہاں میری موت آتی تو لوگ میری یعنی کیا کہتے ہیں اسے قدر شناسی کرتے، میرا جو رتبہ اس کو نہیں پہچانتے، اور ایسی لیا کہ جبکہ میری عزت اتنی زیادہ ہے کہ میں اس بات کا حقدار ہوں کہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ میری قدر شناسی کریں. لیکن یہ بہتر ہی ہوا کہ میں کسی اجنبی جگہ پہ جا کے مرا، لوگ جانتے ہی نہیں مجھ کو کہ میں کتنا بڑا انسان ہوں، میری کیا حیثیت ہے، تو مجھ کو عام لوگوں کی طرح لے کر کے دفن کر دیں گے اور اس سے میری عزت بھی بچ جائے گی. بالکل. یہ تو بہت ہی عمدہ اور بہت ہی بہترین کلام آپ نے پیش کیا. اور ہم لوگ تو ابھی متنبی اور غالب کی میں ہی ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ یہ پروگرام تو بہت لوگوں کو اچھا لگ رہا ہوگا. اور جو مختلف خیالات اور خصوصی طور پر زمانے کے اور معاصرین سے جو شکایت ہے، اور زمانے سے شکایت ہے، اور زمانے پر طنز جو ہے اس پر بہترین انداز میں شعراء کرام نے روشنی ڈالی ہے اس پر، جس پر آپ بھی بہت اچھے سے ان اشعار کی تشریح کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں. لیکن وقت ہو چلا ہے چھوٹے سے بریک کا، تو اب لیتے ہیں چھوٹا سا بریک کے بعد پھر ہم لوگ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. آپ سن رہے ہیں ادب نامہ، ریڈیو مانو 90.0 FM کا لٹریچر اینڈ کلچر شو. This is Radio Manu, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. Chalo baat karke dekhte hain. Your voice, your guide. آئیے اب سنتے ہیں ہسٹریز مسٹریز. دوستوں آداب، آپ سن رہے ہیں ہسٹریز مسٹریز آر جے عبید کے ساتھ. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے بلڈ بینک کی، ایک ایسی طبی سہولت کے بارے میں جس نے دنیا بھر میں لاکھوں جانیں بچانے میں اہم کردار ادا کیا. آج اگر کسی مریض کو فوری طور پر خون کی ضرورت ہوتی ہے تو اسپتال میں محفوظ خون دستیاب ہوتا ہے. لیکن ایک زمانہ ایسا بھی تھا جب خون کی منتقلی یعنی ٹرانسفر براہ راست ایک شخص سے دوسرے شخص کو کی جاتی تھی. مریض اور خون دینے والے شخص دونوں ایک ہی وقت اور ایک ہی جگہ پر موجود ہونا ضروری تھا، جس کی وجہ سے ہنگامی حالات میں کئی جانیں ضائع ہو جاتی تھی. بلڈ بینک کی جدید تاریخ
का अहम बाब सन 1937 में शुरू हुआ, जब अमेरिकी डॉक्टर बर्नार्ड फंटूस ने शिकागो के कुक काउंटी हॉस्पिटल में दुनिया का पहला जदीद अस्पताली ब्लड बैंक कायम किया। उन्होंने ब्लड बैंक की इस्तिलाह मुतारिफ कराई, क्योंकि जिस तरह बैंक रकम महफूज रखते हैं उसी तरह ये इदारा खून महफूज रखता था। ब्लड बैंक की तरक्की में एक अहम नाम डॉक्टर चार्ल्स रिचर्ड ड्रू का है, जिन्हें फादर ऑफ ब्लड बैंकिंग भी कहा जाता है। 1940 की दहाई में उन्होंने खून के प्लाज्मा को अलग करके ज़्यादा अरसे तक महफूज रखने का मौसर तरीका तैयार किया। इनकी क़यादत में ब्लड फॉर ब्रिटेन मंसूबा शुरू किया गया, जिसके तहत दूसरी जंग अजीम के दौरान हज़ारों यूनिट प्लाज्मा बरतानिया भेजे गए और बेशुमार जानें बचाई गईं। दिलचस्प बात यह है कि डॉक्टर चार्ल्स रिचर्ड ड्रू की तहकीक ने बड़े पैमाने पर खून जमा करने, महफूज रखने और मुंतकिल करने के जदीद निज़ाम की बुनियाद रखी। आज दुनिया भर के ब्लड बैंक्स इन्हीं बुनियादी उसूल पर काम करते हैं। आज ब्लड बैंक्स सिर्फ खून ही नहीं बल्कि प्लाज्मा, प्लेटलेट्स और खून के दीगर अज्जा भी महफूज रखते हैं, जो हादसात, ऑपरेशन, चाइल्ड बर्थ और कैंसर के इलाज में अहम किरदार अदा करते हैं। ब्लड बैंक की तारीख हमें ये सबक देती है कि साइंस, रिसर्च और इंसानी हमदर्दी मिलकर लाखों जिंदगियां बचा सकते हैं। दोस्तों, आप सुन रहे थे हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज आरजे अवैध के साथ। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। You were listening to History's Mysteries. For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं अदबनामा, रेडियो मानू 90.0 FM का लिटरेचर एंड कल्चर शो। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम अदबनामा में आप तमाम लोगों का खैर मकदम है, वेलकम है। जैसे आप लोगों को मालूम है कि आज के इस प्रोग्राम में हम लोग एक डिफरेंट मौजू पर डिफरेंट टॉपिक्स पर बातचीत कर रहे हैं। वो ये कि मुख्तलिफ़ ख़यालों को, मुख्तलिफ़ थाट्स को डिफरेंट ज़ुबानों के शोहराए किराम ने किस किस तरह से उसको अदा किया है और किस किस तरह से उसको अदा किया है और कैसे कैसे उसकी माना आफरनी उसमें माना पैदा करने की कोशिश की है। इससे पहले हम लोग तो असर हाजिर से और उनके जो हम असर थे और ख़ुद ज़माने से हर शोरा को शिकायत होती है, उस पर आपने बेहतरीन गुफ्तगू और गालिब के हवाले से ज़्यादा बात की। लेकिन एक मौजू जो है इश्क़, मोहब्बत, रंज गम और आहो बका का है, हाँ? तो इस सिलसिले में तो बात तो बिल्कुल है कि रंज गम, इश्क़, मोहब्बत में हर ज़ुबान में इस तरह की शायरी हुई है और होती रही है। तो इसको डिफरेंट ज़ुबानों के शोहराए किराम ने कैसे कैसे प्रोया है, उस पर खैर देखिए, अब बात करते हैं इस पर। एक ये यानी मसाइब व आलाम रोज़गार, आलाम मसाइब यानी ज़माने के मसाइब और जो आलाम और तकलीफ़ें और मसाइल रोज़गार भी है, मसाइल रोज़गार, ये सारी चीज़ें साथ ही यानी इश्क़ व मोहब्बत के जज्बात की भी शायर के अंदर मौजूद होते हैं या आम इंसान के अंदर भी आप कह लें। तो ये जो मसाइल ज़माना है और साथ ही साथ जो मसाइल इश्क हैं, दोनों ज़ाती मसाइल हैं। हाँ, ज़ाती मसाइल या गमे रोज़गार और गमे रोज़गार और गमे यानी ज़माना, और एक जो हम लोग जिसको बोलते हैं गमे इश्क और गमे रोज़गार जी। हाँ, तो ये क्या इनके असरात पड़ते हैं। तो वो जो असरात मुरतब होते हैं जिस्म पर, जान पर,
اس کی شعراء نے بڑی عمدہ تصویر کشی کی ہے بہت سارے اشعار میں. اس کے اثرات میں ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ مشکلات سہتے سہتے، مصائب سہتے سہتے میں اس قدر لاغر، ناتواں، کمزور اور نحیف و نزار اور دبلا پتلا ہو گیا ہوں کہ بس مت پوچھیے. اب جان نکلتی ہے کہ جب جان نکلتی ہے. جی بالکل. اس دبلے پتلے ہونے کو مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں. تو میں چلیے متنبی کو پھر لیتا ہوں. بالکل. وہ کہتا ہے کہ کفا بجسمی نحولا اننی رجل لولا مخاطبتی ایاک لم ترنی. اچھا. وہ کہتا ہے کہ میرے جسم کے کمزور، لاغر، نحیف و نزار، دبلا پتلا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ اگر یعنی میں آپ سے مخاطب نہ ہوتا، آپ سے بات نہ کر رہا ہوتا تو میں آپ کو نظر ہی نہیں آتا، آپ کو دکھائی نہیں دیتا، آپ کو محسوس ہی نہیں ہوتا. تو میری آواز ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ میں ہوں، ہے نا، لیکن اتنا لاغر اور کمزور ہوں کہ نظر نہیں آ رہا ہوں. ہے کہ نہیں؟ تو اس مضمون کو بہت سارے شعراء نے باندھا ہے. یہی بات بین ہی ایسی بات مرزا غالب بھی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ لاغر اتنا ہوں کہ گر تو بزم میں جا دے مجھے، میرا ذمہ دیکھ کر گر کوئی بتلا دے مجھے. ہے نا؟ اس مفہوم کو دیکھیے وہاں شاعر نے وہاں سے لیا کہ میں نے کہا کہ بزم ناز چاہیے غیر سے تہی، سن کر ستم ظریف نے مجھ کو اٹھا دیا کیوں. میں نے کہا کہ محبوب سے کہا کہ آپ کی جو بزم ہے، محفل ہے، اس میں کوئی غیر اجنبی نہیں ہونا چاہیے، اس میں سب اپنے لوگ ہونے چاہیے. کمبخت ستم ظریف نے مجھ کو ہی اٹھا کے باہر کر دیا، یعنی میں ہی اس کے لیے اجنبی تھا. تو اب یہاں سے اس مفہوم کو لیجئے. شاعر کہتا ہے کہ لاغر اتنا ہوں کہ گر تو بزم میں جا دے مجھے، میں اتنا نحیف و نزار، کمزور، دبلا پتلا ہو گیا ہوں تمہاری محبت میں، تمہارے عشق میں، کہ اگر تم مجھے اپنی محفل میں جگہ دو تو یہ میری ذمہ داری ہے. میرا ذمہ دیکھ کر اگر کوئی بتلا دے مجھے، یہ میری ذمہ داری ہے کہ کوئی مجھے محسوس ہی نہیں کر پائے گا، اس لیے کوئی مجھے دیکھ ہی نہیں پائے گا تمہاری محفل میں ہوں بھی کہ نہیں یہ کوئی. اس لیے تم کو کسی سے ڈرنے اور خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے. تم کو یہ اندیشہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے. تم بلا جھجک مجھے اپنی محفل میں آنے. تو اس لیے کتنا لاغر ہو گیا ہوں، کوئی مجھ کو پہچان نہیں پائے گا. ہاں، پہچان ہی نہیں پائے گا. ایک اور شاعر نے اس مضمون کو باندھا ہے. وہ کہتا ہے کہ بستر مرگ پہ پایا نہ قضا نے مجھ کو، لاغری سے ہوا معدوم کمر کی صورت. کہتا ہے موت آئی، مجھے تلاش کیا، لیکن میں اتنا دبلا پتلا ہو گیا تھا غم سہتے سہتے کہ موت کو بھی میں ملا ہی نہیں. تو میں اس لاغری اور یعنی مطلب مبالغہ آ رہی ہے تو انتہا ہے جی کہ موت بھی ڈھونڈ رہی ہے لیکن مجھے پا نہیں رہا. اس میں دیکھیے اس نے بڑی خوبی سے اپنی حالت کو محبوب کی کمر کے ساتھ وابستہ کر دیا، اس کے ساتھ ملا دیا. کہا کہ جس طرح محبوب کی کمر معدوم ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے، ویسے ہی میں بھی نہیں ہوں. سو لاغری کے سبب میں اس قدر کمزور ہو گیا ہوں جیسے کہ محبوب کی کمر ہوتی ہے، اس لیے موت بھی مجھے نہیں پا رہی ہے. تو یہ مفاہیم ہیں، اور بھی ہیں کچھ اشعار میں آپ کو اگر بالکل آپ سنائیں. تو فارسی کا ایک شاعر ہے، وہ کہتا ہے کہ تنم الزوف چنا شد کہ اجل جست و نیافت. تنم الزوف چنا شد کہ اجل جست و نیاف، نالہ ہر چند نشادات کے در پہ رہن است. کہتا ہے کہ کمزوری سے میرا جسم ایسا ہو گیا کہ موت نے اسے ڈھونڈا لیکن میں ملا نہیں، میرا جسم موت کو مل نہیں پایا. کہہ رہا ہے کہ نالہ ہر چند نشادات کے در پہ رہن است، یعنی میں جو آہ بکا کر رہا تھا، جو میں رو رہا تھا، جو میں شدت عشق کی وجہ سے میں گریہ وزاری اور نالہ کر رہا تھا، وہ یہ بتا رہا تھا کہ میں پیرہن میں ہوں، میں ہوں کپڑے پیرہن میں، لیکن نظر نہیں آ رہا، موت کو نظر نہیں آ رہا. تو یہ موضوعات ہیں، یہ مضامین ہیں جن کو شعراء نے بڑی نازک خیالی کے ساتھ باندھا ہے. ایک اور شعر ہے، اس پر میں اکتفا کرتے ہوئے بات کو یہیں پہ تمام کروں گا اس موضوع کو. قرآن کہتا ہے کہ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمین. قرآن نے کہا ہے کہ یہ مضمون ایک ہے. قرآن کہتا ہے کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور استکبار کیا، کبر اور غرور کیا، آسمان کے دروازے ان کے لیے نہیں کھولے جائیں گے، اور جنت یعنی اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہو پائیں گے، یہاں تک کہ اونٹ
سوئی کے سوراخ میں یا سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے ہاں اور ہم ایسا ہی ظالموں کو بدلا دیا کرتے ہیں. جی یہ ایک مضمون ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ بتایا، یہ کہا کہ کافر اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو سکتے. یعنی امپاسبل چیز کو بتایا، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز سے مشروط کر دیا. شاعر کو دیکھیے، وہ اسی خیال کو، اسی مضمون کو لیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آنچ برمن می رود گربر شتر رفتے زغم، آنچ برمن می رود گربر شتر رفتے زغم، می زدندے کافراں در جنت الماوا قدم. کہتا ہے کہ یعنی کچھ، اب ظاہر سی بات ہے، کچھ یہ اس میں جو اشارات، تلمیحات اور جو کنایت وغیرہ ہیں ان کا تعلق اسی آیت سے ہے. سو وہ کہتا ہے کہ غم کی وجہ سے جو مجھ پر گزر رہا ہے نا، جو حالت میری ہے، اگر وہ اونٹ پر گزر جائے تو یہ انکار کرنے والے کافر لوگ جنت میں قدم رکھ دیں گے. کہتا یہ ہے کہ غم کی وجہ سے جو میری حالت ہے، اس حالت میں اتنا نحیف و نزار ہوں، نحیف و نزار، کمزور اور لاغر ہو گیا ہوں کہ اگر یہ غم اونٹ کو لاحق ہو جائے تو وہ بھی اتنا نحیف و نزار ہو جائے کہ شرط پوری کرتے ہیں، سوئی کے ناکے سے گزر جائے، شرط پوری ہو جائے، کافر جنت میں داخل ہو جائے. مبالغہ آرائی کی انتہا ہے. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ. قرآن نے شہادت دے دی. بہت خوب. آپ نے ان دونوں خیالوں کو، اور جو عصر حاضر میں ان کی قدر ناقدری ہوئی اور لوگ ہمیشہ ان کو شکایت رہی، بڑے بڑے لوگوں کو رہی، متنبی کو رہی، بالکل شیکسپیئر کو بھی رہی، اور اس کے بعد غالب کو تو رہی ہی رہی. جی اس کے بعد جو عشق مذکور آپ نے بہترین بات چیت کی. اس طرح کے اور بھی بہت سارے موضوعات پر ہم لوگ جو ہے اور بھی گفتگو کریں گے، اور کسی اور ٹاپک پہ اور کسی اور موضوع پر بہت سارے خیالات ہیں اس پر، ڈفرینٹ شعراء کرام نے کس طریقے سے اپنے خیالات کو پیش کیا، اس پر تو ہم لوگ اور بھی پروگرام کریں گے. تو لیکن آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. تو ڈاکٹر طلحہ فرحان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ ان تمام زرین خیالات کو بہترین اور خوش اسلوبی سے پیش کرنے کے لیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. تو دوستو، یہ تھے ڈاکٹر طلحہ فرحان صاحب، جو مختلف زبانوں کے شاعروں، خصوصی طور پر متنبی ہو گئے اور غالب ہو گئے، اور کچھ فارسی کے شاعروں کے جو اشعار ہیں انہوں نے مختلف خصوصی طور پر زمانے سے ان کی شکایت اور ان کی ناقدری، اس طرح کے مضمون کو کس طریقے سے پیش کیا، اس پر انہوں نے بہترین روشنی ڈالی. اور اس کے بعد جو شعر و شاعری کا ایک بہترین مضمون ہے عشق، اور اس کے بعد اس سے غم زدہ، چاہے وہ غم روزگار ہوں یا غم زمانہ ہوں یا غم عشق ہوں، اس کو مختلف انداز میں شعراء کرام نے کس طرح سے پیش کیا، اس پر بہترین روشنی ڈالی. امید کرتے ہیں کہ یہ پروگرام آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا. آپ کی رائے کا ہمیں انتظار رہے گا. اگر آپ کو اپنی رائے پیش کرنا ہے تو آپ ہمیں اپنی رائے radiomanu@manu.edu پر اپنی رائے بھیج سکتے ہیں. تب تک کے لیے اسٹوڈیو سے مجھے یعنی ڈاکٹر امتیاز اور ڈاکٹر طلحہ فرحان کو دیجیے اجازت. آداب. You were listening to Adabnama on Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. یہ ہے ریڈیو مانو 90.0 FM. چلو بات کر کے دیکھتے ہیں.